Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Sayyid Inayat. So guys, आज का हमारा लेक्चर सेकंड पार्ट है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का। जो फर्स्ट पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया था, तो फर्स्ट पार्ट का हमने हिस्ट्री ऑफ सिविल्स मिलिट्री रिलेशनशिप तक ही हमने किया था और उसकी 2 हेडिंग्स तक ही कर लिया था। फर्स्ट हेडिंग उसकी थी civil military relations during Zulfikar Ali Bhutto, and second थी first government of Benazir Bhutto and the military, इनका relationship। तो अभी हम थर्ड हेडिंग की तरफ चलेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड में आए कि फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंड द मिलिट्री। अभी नवाज शरीफ जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी 1990 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया था पाकिस्तान का। तो नवाज शरीफ और फौज का आपस में क्या ताल्लुकात थे, उसने फौज के साथ कैसे ट्रीट की सिविल ने, तो इसी तरह से ही अब हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट एंड मिलिट्री ऑफिसर के तहत तस्दीक जाहिर करते हुए वो वजीर आज़म प्राइम मिनिस्टर्स बन गए। इसी तरह से ही फौजी अफसरान और सदर की वजह से 1990 में नवाज शरीफ वजीर आज़म आखिरकार बन गए। तो इसी तरह से ही उन्होंने जो खिलेजी जंग थी, क्या थी, जो कि खिलेजी जंग थी 1990 में, जिसको गल्फ वार्स कहते हैं, जो इराक ने क्या किया था कि कुवैत पर इराक ने कब्ज़ा कर लिया था 1991 में। उसने ये किया था, ये इशू था जो कि फ़ौज के साथ खुशगवार ताल्लुकात, ये तमाम अहम अमवार पर फ़ौज के साथ एक खुशगवार, एक प्लेजेंट रिलेशनशिप्स के साथ एनएस में बरकरार रखे। तो जल्द ही जो फ़ौज थी, जो फ़ौज के साथ उसके रिलेशनशिप थे, उसका अहम प्रॉब्लम पर तल्खी हो गई, उन दोनों के दरमियान मसले पैदा हो गए। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे कि फ़ौज के एहलकारों के तबादले हो गए, यानी कि उसकी पोस्टिंग हो गई, उसकी आर्मी की पोस्टिंग हो गई। जो ऑफिसर जिस जगह पर था उसको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर, ऐसे ही पोस्टिंग और उनके तबादले होना शुरू हो गए। और जो सिंध थी, सिंध में क्या हुआ कि सिंध में अमन व अमान की खराबी हो गई। सिंध में पहले यानी कि लोग खुशगवार मूड में रहते थे, वहाँ पर अमन व अमान था, न कोई चोरी और चकोरी, कुछ चीज़ भी नहीं थी, बिल्कुल अमन थी। तो इसी वजह से सिंध में फिर वो चीज़ भी ख़राब हो गई। और हुकूमत की जो गवर्नमेंट थी उस वक़्त, किसकी थी, नवाज शरीफ की, तो उसकी परफॉर्मेंस वेरी बैड ऑन दैट टाइम। उस वक़्त उसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी ख़राब हो गई। लेकिन इसी हालत में ही, ये जैसे हालत थी, सर्कमस्टांसेस थे इसी वक्त, जो हालात थे सिविल मिलिट्री रिलेशंस के, यानी कि बेड उसके हालात चल रहे थे नवाज शरीफ के दौर में, जब नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम आया। इसी हालात में इसाक खान की तरफ से एनएस की हुकूमत को, एनएस किसको कहते हैं, नवाज शरीफ को। जैसे मैंने कहा था ZA जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसी तरह से ही इसको एनएस से भी स्टैंड किया जाता है। तो नवाज शरीफ की जो दौर था, नवाज शरीफ के बाद इसाक खान की तरफ से एनएस की हुकूमत की हिमायत की वजह से, उसका साथ देने की वजह से इसाक खान ने इस हुकूमत का साथ दिया। इसी वजह से सिविल जो मिलिट्री ताल्लुकात थे वो कंट्रोल में थे उस वक़्त। उन्होंने फ़ौजी और शरीफ के दरमियान पुल का किरदार अदा किया है, यानी कि इन दोनों के दरमियान
ملٹری اینڈ شریف کے درمیان ایک بیرج کا کام کیا ہے. کس نے؟ اسحاق خان نے. اس کے بعد شریف نے یہ اعلان کرتے ہوئے صدارت کا بدلہ لیا، یہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا پریزیڈنسی میں، یعنی کہ اناؤنسنگ کرتے ہوئے اس نے یہ بدلہ لیا صدارت کا کہ ان کی حکومت صدر کے ثوابدیدی اختیار کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرے گی، یعنی جو کانسٹیٹیوشنز ہے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرے گی، ترمیم کرے گی، جو انہیں جو پاس ہوا 1987 میں منظور کی گئی، جو ترمیمیں اس میں ایڈ کی گئی تھی. تو اسی طرح سے ہی تقریباً 8 امینڈمنٹ تھی، ایڈ کی گئی، ترمیم ایڈ کی دی گئی، سیویلین حکومت کو ختم کرنے کے لیے دی گئی تھی. یہ امینڈمنٹ کیوں دی گئی تھی؟ اسپیشلی یہ امینڈمنٹ اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ جو سیویلینز گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو اینڈ کیا جائے، اور اسحاق خان کو دوسری مدت کے لیے نامزد نہیں کرے گی. جو اسحاق خان تھے اس نے فرسٹ ٹائم تو گورنمنٹ کر لی تھی، لیکن سیکنڈ ٹرم اس کو حکومت کرنے نہیں دیا جائے گا یا نامزد اسے سلیکٹ نہیں کیا جائے گا. ان پرابلمز کو، ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا آخرکار جو نتیجہ تھا اعلیٰ فوج آفیسروں کی ناخوشی کی صورت میں نکلا، کیونکہ اعلیٰ فوجی جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹاپ ملٹری برائس تھے، یعنی کہ جو آفیسر تھے، کرنل، جنرلز، میجرز، ایسے بڑے بڑے آفیسرز تھے فوجیوں کے، ان کی ان ہیپی ہونے کی وجہ سے ہی جو حالات تھے صورت میں نکلے، یعنی کہ نواز کی حکومت کو خطرہ ہوا. نتیجے کے دراصل وہ ناخوش اسی وجہ سے تھے کہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی، تبادلہ ہو گیا، ان کا ایک جگہ پر تھے تو دوسری جگہ پر، اور سندھ کے امن خراب ہو گئے. اسی طریقے سے ہی نتیجے کے طور پر صدر اسحاق خان جو پریزیڈنٹ جو اسحاق خان تھے، اس نے فوج کی پشت پر نواز شریف کی برطرف کر دیا. آخرکار اس نے کیا کیا؟ ڈسمس کیا نواز کی گورنمنٹ کو ود دا بیک آف آرمی کی پشت کی وجہ سے، اس کے پیچھے ہو کر اس نے اس حکومت کو ختم کر دیا. اسی طرح سے ہی پھر فورتھ میں آتا ہے کہ سیکنڈ گورنمنٹ. ابھی سیکنڈ گورنمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے کس کی؟ بی بی اینڈ دا ملٹری. ابھی سیکنڈ جب گورنمنٹ ہوتی ہے، فرسٹ میں بے نظیر بھٹو صاحب کو یہ پتہ تھا کہ ملٹری کتنی پاورز رکھتی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے بہت سارے ریلیشن اس کے ساتھ، اور اس کے بجٹ میں ویسے بھی ان کے ساتھ جو آفیسرز تھے آرمی کے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. لاسٹ ٹائم جب آخری ٹائم ہوا تو پھر اس کے تعلقات تھوڑے بگڑ گئے، اسی وجہ سے بے نظیر بھٹو کو پھر برطرف کیا گیا تھا. ابھی پھر سیکنڈ گورنمنٹ پھر آ جاتی ہے بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور فوجی کی. تو اسی طرح سے ہی بی بی جو تھی، یعنی کہ بے نظیر بھٹو، اکتوبر 1993 میں پھر سے پرائم منسٹر، دوسری بار وزیر بن گئی، اس کا عہدہ سنبھالا. کس کا؟ پرائم منسٹر کا عہدہ آخرکار پھر سنبھالا. جو فاروق لیغاری تھے، جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے بائی PPPS، پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے. پاکستان پیپلز پارٹی آن دیٹ ٹائم از اے ویری بگیسٹ پارٹی، تو بڑی پارٹی تھی. اس کی صدر منتخب کیا گیا کس کو؟ فاروق لیغاری کو، اس کی سیکنڈ گورنمنٹ میں. فوج کے ساتھ بی بی کے تعلقات، جو فوج تھی، جو آرمی تھی، اس کے ساتھ، ملٹری کے ساتھ بہت زیادہ اچھے تعلقات تھے بے نظیر بھٹو کے سیکنڈ گورنمنٹ میں بھی. تو آخرکار کیونکہ وہ فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرتی تھی، جو فوج کے اوائڈڈ کرتی تھی یا ان سے دور رہتی تھی، جو اس کے انٹرنل افیئرز تھے آف دا آرمی کے جو مداخلت تھی بہت زیادہ. پرائم منسٹر ایسے گزرے جنہوں نے فوج کے معاملے جو ان کا ایشو تھا ان میں بھی مداخلت، انٹرفیس کرتے تھے،
ہو جاتے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو ان کے جو مداخلت نہیں کرتی تھی ان کے معاملے سے، ہمیشہ دور ہی رہتی تھی، گریز کرتی تھی. اور جو کنٹریز ہے، جو کنٹریز یعنی کہ جو ملک کی سلامتی اور جو فورنس پالیسی کے اہم معاملات پر اس کے جو امپورٹنس ایشوز تھے اس کی ان پر غور کرتی تھی، کہ جو فورنس معاملات ہیں ان کے ایشوز پر غور کرتی تھی بہت ہی زیادہ ان ڈیٹیلز میں. سون جلد ہی بے نظیر بھٹو کے ریلیشن ود دا آرمی ور ان کے ساتھ خراب ہو گئے. جلد ہی ان کے یعنی کہ ان کے معاملات فوج کے ساتھ، جلد ہی سندھ میں جو تسلی شدہ مؤثر اور شفاف انتظامیہ تھی، سندھ میں جو ایتھنٹک وائلنس تھی، شفاف اور مافیا تشدد، امن و امان کے مسائل تھے، ناکامی، ڈرگ مافیا، تشدد، وائلنس، بیڈ اکانومی، ڈرگ مافیا، وائلنس اینڈ لا آرڈر ایشوز، ٹرانسپیرنٹ ایڈمنسٹریشنز. اسی طرح سے ہی جو تھی یعنی کہ معیشت تھی، پھر مہنگائی ہو گئی، مسائل تھے، اکنامکس ویری بیڈ آن دیئر ٹائمز ہو گئی. ان کے شوہر جو تھے آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو صاحب کے ہسبینڈ تھے، تو اس کی بدعنوانی کی وجہ سے، اس کے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے بی کی فوج کے ساتھ آخرکار تعلقات جو تھے ملٹری کے ساتھ اس کے خراب ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ آصف علی زرداری کی وجہ سے اس کے تعلقات بہت ہی خراب ہو گئے. تو اس نے جو اس کی پولیٹیشنز جو اسپیچ تھی اس کے ذریعے اعلی عدلیہ، جو اس کی ٹاپ جوڈیشری تھی پوسٹ، اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تھی یعنی کہ تقریریں تھی، ان کے ذریعے اعلی عدلیہ کے عہدوں کو بھرنے کی کوشش میں اعلیٰ فوج کی مخالفت کی ان کے حساب سے. پھر کیا ہوا کہ ایسی حالات کی وجہ سے، ایسی ڈیو سچ سرکمسٹانسز کی وجہ سے، جو پریزیڈنٹ تھے فاروق لیغاری صاحب، اس نے بی بی کو یعنی کہ بے نظیر بھٹو کو ریموو کر دیا اس کی گورنمنٹ سے، لیکن اس کے عہدے سے ہٹانے میں کوئی وقت نہیں ہوئی، یعنی کہ اسے ہٹا دیا. تو کب ہٹا دیا؟ 1996 میں. تقریباً بی نے 3 ایئرس ہی حکومت کی. تو بی کی یہ سیکنڈ گورنمنٹ تھی جو اس کے تعلقات خراب ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ آصف علی زرداری کی وجہ سے. ابھی ہم آتے ہیں کہ فرسٹ گورنمنٹ تو ہم نے پڑھ لیا، ابھی ہم سیکنڈ گورنمنٹ آف نواز شریف اینڈ ملٹری. سیکنڈ گورنمنٹ جب نواز شریف کی ہوئی تو پھر ملٹری کے ساتھ اس کے تعلقات آخرکار کیا تھے؟ 1996 میں ہم نے پڑھا کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی. پھر اسی طرح سے ہی 1997 میں پھر سے یعنی کہ پاور بڑھاتے ہوئے نواز شریف مکمل اکثریت کے ساتھ فلی طور پر ریڈی ہو کر نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے، یعنی اس نے پرائم منسٹر کی سیٹ کو سنبھالا. انہیں 3 صوبے یعنی کہ 3 صوبے 3 پروونسز تھے، پنجاب تھے، NWF جو کہ KPK کو شو کرتا تھا، اینڈ سندھ. یہ 3 جو صوبے تھے ان سے حکومت ملی، اور صدر اور فوجی اشرفیہ نے اس کی کامیابی کی شدت کی وجہ سے تبدیلی کا خیر مقدم کیا. جو پریزیڈنٹ تھے اور جو ملٹری تھے اس نے ویلکم کیا کہ آپ نے بہت بڑی جیت کی ہے کہ 3 صوبوں سے، تو اس کا یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا انہوں نے. اور شریف نے اپنی عددی طاقت کا استعمال کر کے ٹرائی کا، میں نے کہا تھا پریزیڈنٹ، چیف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر، ٹرائی کا ایک ریشیا وائیکلس کو بھی کہتے ہیں، جس پر 3 گھوڑے یا 3 شخص ہوتے ہیں. اور جو ٹرائی کا میں نے کہا پہلے پڑھا، ٹرائی کے بارے میں پڑھا بھی صحیح، ٹرائی کا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بائی یوزنگ دا نیومیریکل اسٹرینتھ. ٹرائی کا اور ریاستی جو انسٹیٹیوشنز تھے ان کے جو ممبرز تھے ان کو استعمال کیا. اس نے کیا کیا؟ فرسٹ انٹروڈیوس کرایا
نواز شریف نے انٹروڈیوس کرایا جو 13ویں اسی طرح سے ہی اس نے کیا کیا کہ انٹروڈیوس کروایا نواز شریف نے اسمبلیاں کمزور کرنے کی اس نے فلی طور پر کوشش کی کہ جو پاورز ہیں سیویلین گورنمنٹ ڈسولٹ، اس نے کیا کیا کہ جو اسمبلیاں تھیں ان کو فلی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی اور تحلیل کر کے سیویلین حکومت کی سیویلینس جو گورنمنٹ تھی ان کا تختہ الٹنے کے صدر کے ثواب دے دی، اختیارات کو واپس لینے اور 13ویں ترمیم متعارف کروائی۔ 13ویں جو امینڈمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنز میں انٹروڈیوس کروائی اور اس نے کیا کیا کہ صدر کو، جو صدر تھا اس کو تختہ الٹنے کے لیے صدر کے جو اختیارات تھے، اس کی جو اتھارٹیز تھی، اس کو واپس لینے اور 13ویں ترمیم متعارف کروائی۔ اسی طرح سے ہی سیکنڈ میں اس نے انٹروڈیوس کرایا 4 امینڈمنٹ، جس میں کانسٹیٹیوشنز میں ایڈ کروایا۔ انہوں نے پارٹی لیڈر کے اختیارات کو بڑھانے، اس نے کیا کیا کہ 14ویں جو ترمیم تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا امینڈمنٹ کو، جس میں کے لیے یہ اعلان کیا گیا، اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی ممبرس ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ممبرس پارٹی ڈسپلین کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی کہ سیٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اس کے طریق کے اگینسٹ ہو جاتا ہے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے، جو جس پارٹی کا بندہ تھا لیکن اس پارٹی کو چھوڑ کے ادرس پارٹیز کو وہ ووٹ دینا اسٹارٹ کر دیتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا۔ جلد ہی فوج اور سویلین حکومت کے درمیان جلد ہی کرائسس ڈیولپڈ ہوا بٹوین آرمی اینڈ دا سیویلینس گورنمنٹ کے درمیان۔ یہ ہمیشہ سے آتا ہوا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کو ہمیشہ ملٹری کو خوش رکھنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ پیش آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے درمیان بحران پیدا ہو گیا جب نواز شریف نے عدلیہ سے محض آرائی شروع کر دی۔ ان کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا، اسٹارٹڈ کیا کس کے ساتھ، جوڈیشری جو انصاف پسند ہے، ان کے ساتھ محض آرائی کرنا اسٹارٹ کر دیا یا ان کے ساتھ شروع کر دی۔ تو جسٹس سجاد علی شاہ اس وقت جسٹس تھے، تو سجاد علی شاہ نے ججوں کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں تعینات کی درخواست کی، ایک اپلیکیشن ظاہر کی کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف انہیں یعنی کہ تبادلہ کیا گیا، تعینات کی، تو درخواست کی جسے حکومت نے اس کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا، اس کی ریجیکٹ۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے وہ سپریم کورٹ کیا جائے۔ تو اسی طرح سے یہ کانفلکٹ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان عمومی وائلنٹ پیدا ہو گیا، ان کے درمیان جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان پھر سے تصادم شروع ہو گیا۔ مزید برآں ریاست کی بگڑتی ہوئی ریاست آخرکار فردر جو ریاست تھی پولیٹکس اکنامکس کنڈیشنز بیڈ ہو گئی، سماجی سیاسی اور معاشی حالت کی وجہ سے فوج نے سیویلینس، آخرکار آرمی کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ سیویلینس گورنمنٹ کو گرا دیتی ہے کیونکہ اسے حکومت چلانے ہی نہیں آتی ہے، اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو بجائے سیویلینس صدر کے ذریعے براہ راست مداخلت کی فوج نے۔ اسی طرح سے ہی پھر اس نے کیا کیا کہ مارشل لا لگا دیا، تو اسی طرح سے ہی فوج کو اس گورنمنٹ پر آخرکار قابو پانے کے لیے مارشل لا لگایا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم 6 پڑھیں گے کہ آصف علی زرداری اینڈ ملٹری۔ جو سیکنڈ بے نظیر بھٹو کا جب گورنمنٹ تھی تب آصف علی زرداری کی وجہ سے ہی ملٹری کے ساتھ اس کے تعلقات بیڈ ہو گئے تھے۔ تو ابھی آصف علی زرداری اور فوجی صدر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے پاور 2008 میں سنبھالا، اقتدار جب اس نے سنبھالا صدر ہونے کی، تو پاکستان زرداری نے جو پاکستان دا فار دا فرسٹ ٹائم دا ہسٹری آف پاکستان
His government survived the 5-year terms a lot. It also faced several issues like پاکستان. تو اسی وجہ سے ہی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں زرداری نے پہلی بار ان کی حکومت 5 سال مدت تک برقرار رہی. فرسٹ ٹائم ہی آصف علی زرداری کی حکومت 5 تک قائم رہی. حالانکہ اس نے کئی مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا اسے، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو پاکستان پیپلز پارٹیز گورنمنٹ 2008 میں حکومت میں آئی، جب وزارت داخلات کے کنٹرول میں رکھا گیا. جو وزارت تھی نا وہ کس کے آئی ایس آئی کے انڈر میں، پلیسڈ آئی ایس آئی کے انڈر میں دا انٹیریئر منسٹری کنٹرول رکھا گیا اس وقت. تو اسی طرح سے ہی لیکن فوج کے دباؤ کی وجہ سے یہ فیصلہ واپس لیا گیا. پھر ڈیسیجن یہ واپس لیا گیا کیوں؟ کیونکہ ملٹری کی پریشر تھی. 2019 میں ہی 2009 کو زرداری نے بھارت کے لیے لیا گیا. زرداری جو تھے اس نے کنکلوڈ ڈیل ود دا انڈیا about no first use on nuclear weapons. جب 2009 میں زرداری نے بھارت کے لیے لیا گیا تھا، ساتھ ہی جو نیوکلیئر ویپنز تھے اس کا پہلا استعمال نہ کرنے کا. تو اسی طرح سے تھرو ہے میمو گیٹ اسکینڈلز. کیا میمو گیٹ اسکینڈل بھی ایک معاہدہ کیا گیا. یہ بھی ایک ایشو تھا، یہ بھی ایک اب کہہ سکتے ہو کہ ایک پیکٹ تھا. یہ ایک ایسا ایشو تھا جس کی وجہ سے فوج کے ساتھ جو آرمی تھی اس کے ساتھ آخرکار مسئلے پیدا ہو گئے، ان کے ساتھ تنازعات پیدا ہو گئے. اس اسکینڈل کی وجہ سے، یہ جو اسکینڈل تھی اسی کی وجہ سے جو سیول ملٹری ریلیشن شپ تھے جو فوج کے ساتھ، ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے زرداری کے دور میں بھی. اور فوج کی اعلیٰ کمان جو آرمی کی یعنی کہ ٹاپ کمانڈ تھی، کنٹرول تھی فورنس پالیسی کی، یعنی کہ فورنس پالیسی فوج کی اعلیٰ کمان ہندوستان، افغانستان اور امریکہ کی، یعنی افغانستان، انڈیا اینڈ یو ایس اے، یعنی کہ امریکہ کی وجہ سے افغانستان، امریکہ اور فوراً جو ہندوستان تھا ان کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتی تھی. ان مسائل کی باوجود کوئی فوجی مہم جوئی نہیں ہوئی اس وقت. کوئی بھی فوجی اس ایشو کی وجہ سے ملٹری ایڈونچرز کوئی چیز نہیں ہوئی. تو کیونکہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دونوں ایٹیٹیوڈس ایک ہی رکھا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوڈس رکھا تھا. تو اسی وجہ سے کوئی بھی ان کے درمیان میں چینجنگ وغیرہ نہیں ہوئی. ابھی 7 میں آتی ہے تھرڈ گورنمنٹ آف نواز شریف اینڈ دا ملٹری. فرسٹ بھی گورنمنٹ نواز شریف نے کی، سیکنڈ بھی کی، ابھی تھرڈ گورنمنٹ ہے کس کی؟ نواز شریف کی تھرڈ گورنمنٹ اسٹارٹ ہے. ابھی جو یہ تھرڈ گورنمنٹ ہے اس میں نواز شریف کے کیا یعنی کہ تعلقات تھے فوج کے ساتھ. نواز شریف کیم ان پاور ایز اے ریزلٹ آف مئی 2013 کو پھر سے وہ الیکشنز میں جیت کر کے پرائم منسٹرز پاکستان کے بن گئے اور فوجی کی دوسری حکومت یعنی کہ اس کی کتنی نواز شریف کی ایک تیسری سیول ملٹری ریلیشنز یعنی اس کی تیسری گورنمنٹ تھی. اب اس کا اور فوج کا ریلیشن کیا ہے؟ اگرچہ اس وقت سیول ملٹری تعلقات جو تھے، سیول ملٹری کے جو ریلیشنز تھے کس کے ساتھ؟ ملٹری کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے سیولز ملٹری کے، تو ایک دوسرے کے لیے موافق تھے، فائدہ مند تھے. لیکن بعض معاملات ایشوز ایسے ہوئے جیسے کہ جیو نیوز ایشو ہو گیا. بعض معاملات پر تنازعات پیدا ہوئے جیسے کہ حامد میر پر حملہ ہوا جیو نیوز کی وجہ سے. اٹیک آن حامد میر پر 2013 میں اٹیک ہوا جو کہ جیو نیوز کا صحافی تھا، تو اس پر اٹیک ہوا، یہ بھی مسئلہ تھا. نمبر 3 اور وزیر اطلاعات جو تھے یعنی کہ آرمی
واز آلسو یعنی کہ گورنمنٹ بھی جو تھے پی ٹی آئی دھرنا جو کہ اطلاعات کا قلم کی حمایت بیان کر کے اسی طرح سے ہی وزیر اطلاعات کی قلم کی حمایت کا بیان فوج کو بھی بدنام کیا گیا اسی وجہ سے، کیونکہ حکومت نے فوج پر پی ٹی آئی کے دھرنے کی حمایت کا الزام لگایا تھا۔ پی ٹی آئی جو کہ عمران خان کی ایک پارٹیز ہے، اس کے دھرنے کی حمایت کا بھی بلیم لگایا تھا۔ تاہم اب تعلقات اگر دیکھا جائے ہاؤ ایور now the relations are normal because all the important issues relating to the domestic security and foreign policy are decided in constitutions with the army، جو کہ اگر تاہم اب جو ریلیشن شپ دیکھیں تو معمول پر ہیں، کیونکہ ملک کی جو سلامتی ہے اس میں جو پیسفلی ہے اور جو اس کی فورن پالیسی ہے اس سے متعلق تمام جو اہم میٹرز ہیں، امپورٹنٹ میٹرز اور ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ آرمی کی مشاورت سے طے کیے جاتے ہیں۔ آج کل آرمی کو اس میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اب فوج اپنی حکمرانی پر اپنے کردار میں موجود ہے۔ ناؤ دا آرمی اٹس رولز کو ترجیح دیتی ہے، یعنی آرمی کی حکومت کو بھی اب ترجیح دی جاتی ہے۔ ابھی انٹرسٹ آف آرمی، ابھی ہم پڑھیں گے کہ فوج کے مفادات، اس کے انٹرسٹ کیا تھے۔ تو فرسٹ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اینڈ دا نیوکلیئر ایشو، فرسٹ یہی ہے۔ تو اس میں ایسے ہے کہ جو قومی سلامتی اور جو نیوکلیئر ویپنز کے جو ایشوز تھے اس پر بات، فرسٹ پوائنٹ یہی ہے مفادات میں کہ فوج ہے وہ فیصلہ سازی ڈیسیجنز میں اپنا رول چاہتی ہے، اپنا کردار چاہتی ہے، اور جو بھی فیصلہ ہو اس کرنے میں اس کے ان پٹ پر بھی مثبت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر فوج کوئی ڈیسیجن لیتی ہے ان پر ان پٹ پر بھی غور کیا جائے کہ فوج کوئی فیصلہ کر رہی ہے۔ یہ جو ویپنز، جو نیوکلیئر ویپنز کا محفوظ کنٹرول بھی چاہتی ہے کہ جو ویپنز ہے اس پر، تو نیوکلیئر ویپنز پر اور سیکیورٹی پر میرا لیکچر ہے پوسٹ پارٹیشنز میں، تو اس کو ضرور دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز پر کتنی دفعہ، تقریباً آلموسٹ 3 اور 4 مرتبہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز پر اٹیک کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اس کا بھی امن چاہتا ہے، اسی لیے ان اثاثوں تک شہریوں کی رسائی سے انکار کرتا ہے کہ سٹیزن جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز تک نہ پہنچ سکیں۔ نمبر 2 جو ہے کہ فورن پالیسی ریگارڈنگ انڈیا، افغانستان اینڈ یو ایس اے، جو کہ ہندوستان، افغانستان اور امریکہ کے بارے میں جو فورن پالیسی ہے، تو فوج جو آرمی ہے، مسئلہ کشمیر جو اب تک چلتا آ رہا ہے اس پر ہندوستان اور افغان جنگ جو ہے اس پر افغانستان اور امریکی اتحادی پر امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے اس کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے کہ وہ بھی پاکستان بھی اپنا رول پلے کرے ان کے فورن پالیسی میں۔ 3 میں آتا ہے پروکیورمنٹ آف ملٹری اکوپمنٹ، فوجی ساز و سامان کی خریداری، ان کی جو خریداری ہے، تو فوج ان کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے اور کام کرنے والے تعلقات چاہتی ہے، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ چاہتی ہے جن سے وہ اسے فوجی سامان خریدتی ہے۔ جس کنٹریز سے فوجی سامان اگر وہ خریدتی ہے، گڈس خریدتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی فوج ایک اچھے تعلقات بنانا چاہتی ہے۔ 4 میں نان انٹرفیرنس ان ایڈمنسٹریٹو میٹرز آف آرمی، فوج کی جو انتظامیہ میٹرز ہیں ان میں عدم مداخلت، فوج کے جو اہلکار ہیں ان کی جو اسپیچ ہیں، ان کے جو تبادلے ہیں، ان کی جو پوسٹنگ ہے، ان کی تعیناتیوں اور جو پروگریسو ہے ان میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ فوج کے مداخلت نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کسی کو کسی اور جگہ پر پوسٹنگ کرنا چاہے، ان کی ترقیوں میں کوئی
پروگریسو اگر وے پر وہ چل رہے ہیں ان میں انٹرفیس کریں. تو اسی طرح سے یہ 5 ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچرز، جو دفاعی اخراجات ہیں. فوج یہ بھی چاہتی ہے کہ جو ہندوستان، افغانستان اور روس سے جو سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں کٹوتی نہیں کی جائے، جو کہ ہندوستان ہے، افغانستان اور روس سے سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں اس نے نمٹنے کے لیے ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے، اس میں کٹوتی بھی نہیں کی جائے، یہ بھی فوج چاہتی ہے. صرف آرمی پاکس اینڈ پریویلیج 6 میں ہے آرمیز پاکس اینڈ پریویلیج. آرمی کے جو یعنی کہ فوج کے مرات اور مرات، فوج یہ بھی چاہتی ہے کہ جو مرات ہیں اور مرات یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو منافع بخش ملازمتیں ہیں، جو ریٹائرمنٹ ملتی ہیں، ذرائع ارضی کی الاٹمنٹ اور جو کنٹینمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اعلیٰ سیول جو ملازمتیں ہیں اس میں فوجی اہلکاروں کی تقریریں، جیسے کہ فوج میں 3 میں سے سی ایس ایز میں 10% کٹوتی مختص ہے. سی ایس ایز میں سینٹرل سپیریئر سروسز ون آف دا ٹفیسٹ پیپر آف پاکستان ٹیسٹ. سی ایس ایس میں 10% کوئی کٹوتی مختص ہے. بڑے گروپیں یعنی ڈی ایم جی، ایف ایس پی اور پی ایس پی کو جاری رکھا جانا چاہیے اور اسے فروغ دینا چاہیے. اسی طرح سے ہی پھر 7 سے آرمی کمرشل اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز. تو فوج کی جو تجارتی اور صنعتی جو ایکٹیویٹیز ہیں یعنی کہ ان کی جو سرگرمیاں ہیں، جیسے کہ ایف ڈبلیو اور فرنٹائر ورک آرگنائزیشن، ایف ایف سی، عسکری بینک، عسکری ہاؤسنگ سوسائٹی، فوج آرمی فاؤنڈیشنز، این ایل سی اور سی ایس ڈی اسٹورز میں بھی اپنے حصے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. Why military intervenes in civilian matters? First is leadership crisis. جو سیویلینس معاملات ہوتے ہیں یعنی کہ گورنمنٹ، جیسے نواز بھٹو کی ہے، نواز شریف کی ہو گئی، بھٹو کی ہو گئی، بے نظیر کی ہو گئی، آصف علی زرداری کی ہو گئی، اسحاق خان کی ہو گئی، اسی طرح سے ہی سیویلینس معاملات میں فوج آخرکار کیوں مداخلت کرتی ہے؟ تو وہ آئیے پڑھتے ہیں. لیڈرشپ کرائسس، قیادت، لیڈر کہتے ہیں لیڈ کرنے والا، اس کی قیادت میں بحران ہو جانا. جیسے کہ محمد علی جناح جو کہ لیڈر تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی موت اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد قیادت کا بحران پیدا ہوا. لیاقت علی خان اور جو محمد علی جناح تھے جو اچھی طریقے سے لیڈ کر رہے تھے، ان کے بعد ان کے قتل کے بعد جو قیادت کا بحران پیدا ہو گیا لیڈ کرنے کا، جس کے نتیجے میں فوج مداخلت ہو گئی، فوجی نے پھر مداخلت کرنا شروع کر دی. ڈیلے ان کانسٹیٹیوشنز، اسی طرح سے ہی آئین میں تاخیر. 1956 کا آئین ہے، کانسٹیٹیوشنز ہے، 1962 کا کانسٹیٹیوشنز ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشنز ہے. اس کے آئین میں تاخیر اور بالترتیب 1958، 1969، 1977 ان کی تنسیخ نے بھی فوجی مداخلت کی راہ لی ہے کہ کانسٹیٹیوشنز میں ایڈ کیے گئے ہیں. 3 میں ہے کہ ویک انسٹیٹیوشنز، کمزور جو ادارے ہیں. ریاستی اداروں میں طریقہ کار اور طریقہ کار کا فقدان، کمی ہو جانا اداروں کی، انسٹیٹیوشنز کی کمی ہو جانا یا اس میں کوئی سسٹم پیدا نہ ہو جانا اور ان کی اہم آہنگی میں پروگریسو وے میں فقدان پیدا ہو جانا، ان میں تنازعات کے حل کرنے کی فوجی مداخلت کا اسی وجہ سے بھی باعث بنتی ہے. 4 ہے ویک پولیٹیکل پارٹیز، کمزور جو کہ سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں، پارٹیز اور گروپس کمزور ہیں.
کیونکہ ان میں صنعت کاری اور جاگیردار شامل ہیں، یعنی کہ نوابی سسٹمز شامل ہیں جو اپنے ایڈوانٹیج مفادات کے تحفظ کے لیے مارشاء اللہ کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بھی فوج انٹرفیس کرتی ہے۔ 5 پاورز آف ملٹری اینڈ سیول بیوروکریسی، جو کہ سائیولز اور ملٹری پاورز ہیں، اس میں جو کہ پاورز آف ملٹری اینڈ سیولز ملٹری ہے، یعنی کہ کمزور پاورز آف ملٹری اینڈ سیولز بیوروکریسی، فوجی اور سیولز بیوروکریسی کی جو پاورز ہے، مرکزات جو درجہ بندی ہے، ان میں جو ڈسپلنس ہیں، تربیت ہو گئی، اور ان میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسپیکٹ ڈی کور پر زور دینے کی وجہ سے فوج طاقتور بن گئی ہے، اور اسی طرح سے ہی جو بیوروکریسی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے، کن کی وجہ سے؟ نہ کہ سیول کی وجہ سے، وہ فوج کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جبکہ جو پولیٹیشنز، جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے فوجی مداخلت بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ویک ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے فوج انٹرفیس کرتی ہے کہ ان میں شامل ہو جائے۔ 6 ہے کہ ریپیٹڈ مارشل لا، جو کہ دوبارہ بار بار مارشل لا لگایا جاتا ہے۔ جو پاکستان آزاد ہوا ہے اس کی جو آدھی زندگی ہے اس میں تقریباً مارشل لا لگایا گیا ہے، فوجوں کی حکومت آئی ہے، تو بار بار مارشل لاز کی وجہ سے فوج طاقتور بن گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہی سیول قیادت کو متاثر کرتی ہے کہ قیادت لیڈ کرنے کے لیے۔ تو 7 ہے سیولینس ڈیپینڈنس آن آرمی، جو سیولینس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فوج پر سیولین کا انحصار، جو الیکشنز ہو گئے یا سیلابس آ گئے، فلوٹ، ارتھکویک آ گئے، سیکیورٹی اور پیسفلی کے جو ایشوز ہیں ان کی صورت میں فوج پر سیولین کا انحصار سیاست میں فوج کو مداخلت کا باعث بنتا ہے، اسی وجہ سے ہی۔ 8 ہے کہ پرسنل انٹرسٹ آف پولیٹیشنز، پرسنل انٹرسٹ پولیٹیشنز، جو کہ سیاستدانوں کی ذاتی مفادات ہے۔ اقتدار میں رہنے والے سیاستدان عام طور پر کسی بھی قیمت پر اپنے ایڈوانٹیج کے حصول پر فوکس مرکوز کرتے ہوئے وہ حزب اختلافات، جو پولیٹیشنز جو گورنمنٹ کر رہا ہوتا ہے، حکمران سیاستدانوں کو کسی بھی طرح سے بے دخل کرنے پر توجہ دیتے ہیں، جس سے سیاست میں فوجی مداخلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم پڑھنے والے ہیں ریکمنڈیشنز۔ کیا پڑھیں گے؟ ریکمنڈیشنز اور وے فارورڈ۔ فوجی کمان پر جو آرمیز ہیں ان کی کمان پر سیولینس بالادستی اور کنٹرول کی وضاحت کے لیے سفارشات، یا آگے بڑھنے کے لیے قانون اور آئین کی شکین رکھی جائے، یعنی کہ بڑھانی چاہیے لا کی۔ اور یہ جو ہے فرسٹ پوائنٹ میں ایسے ہے کہ جو فوجی کمان سیویلینز جو ہے اس کی بالادستی اور کنٹرول کی وضاحت کے لیے سفارشات، اور پروگریسو وے کے لیے لاس بنانے اور کانسٹیٹیوشنز رکھا جاتا ہے، ان کی وجہ سے پریویژنز کی جاتی ہے۔ سیکیورٹی ایشو سیکنڈ ہے سیکیورٹی ایشو، جو مسئلہ افواج کے سیکیورٹی مسائل کو ایک پوزیٹیو انداز میں حل کیا جائے، ان کو پوزیٹیو وے میں پوزیٹیولی سوچا جائے۔ 3 پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ممبرز کو پولیٹیکل پارٹیز ضابطہ اخلاق پر ایکٹ کریں، اور پارٹی ممبرین کی جو ڈسپلن ہیں ان کی جانچ پڑتال بھی فلی طور پر کی جائے۔ ایسی مضبوط یعنی کہ اسٹرانگ لیڈرشپ قیادت سامنے آنی چاہیے جو پاکستان کو درپیش جو بھی سماجی اور اکنامکس اور معاشی اور پولیٹیشنز چیلنجز پر قبض پا سکیں اور کنٹرول پا سکیں،
ان کا خاتمہ وہ اچھی طریقے سے کر سکتے، یعنی کہ اچھی طریقے سے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ نسلی اور مذہبی یعنی کہ ریلیجیس اور ایکسٹریمزمز، ایتھنٹکس اینڈ ریلیجیس انتہائی پسندی کو، نسلی اور مذہبی انتہائی پسندی کو کم کیا جائے۔ سیویلین انٹیلیجنس، یہ جو سیویلینس انٹیلیجنس ہے، سی آئی اے، ایف آئی اے، آئی بی ہے، اور امن و امان کے جو انسٹیٹیوشنس ہے جیسے پولیس ہو گئی، ایف سی ہو گئی، ایسے ہی آرمی کی فورسز ہو گئی، مسلح افواج، اور جسی طرح سے رینجرز ہو گئے، عدلیہ ہو گئے، جوڈیشری ہو گئے، ان کو اسٹرانگ کیا جانا چاہیے تاکہ جو سٹیزنز ایشوز ہیں ان میں مدد کے لیے جو مسلح افواج ہے ان کی کالنگ کو، جو ملٹری کی آپریشنز ہیں، نیشنل پالیسیز ہیں، ان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ملٹری آپریشنز اور جو نیشنل پالیسی ہیں ایک دوسرے کی تکمیل میں ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کا مثبت کردار یعنی کہ پوزیٹیو رول آف میڈیا اینڈ جوڈیشری اور میڈیا کا رول اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی رول ایک اچھی طریقے سے ہونا چاہیے، تبھی ہی پاکستان ایک پروگریسو وے میں چل سکتا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز شوڈ بی ہیلڈ، یعنی کہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے ہی پاکستان ایک اچھی راہ پر ہموار ہو سکتا ہے، اچھے راہ پر۔ تو گائز، اگر ہماری چینل آپ کو اچھی لگی ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل، اللہ حافظ۔